परीक्षे गुल, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम अपनी माँ के सामने खड़ी हो, और तुम्हें ये भी पता है कि जो बात तुम कह रही हो वो मैं चाह कर भी नहीं मान सकती। शारदा बेगम बेटी पर बेइंतहा गुस्सा कर रही थी। लाहौर आने के बाद अब वो कॉलेज पढ़ने की जिद कर रही थी। अम्मी, मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अब हम पेशावर से लाहौर आ गए हैं तो अब हमें भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। क्या पठानों का आगे पढ़ने का हक नहीं होता? वो एक ही सांस में इतनी ज़्यादा बातें कह गई थी। उसकी बात सुनकर साजिदा बेगम ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत इस तरह नहीं की थी कि वो किसी भी बड़े के सामने ज़ुबान चलाएं। परीक्षे गुल मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सफ़ेद चेहरा अब टमाटर की तरह लाल हो रहा था। वो भी सिर्फ और सिर्फ गुस्से और माँ की तौहीन आमेज़ रवैये की वजह से। वो आगे से कुछ भी नहीं बोल रही थी। साजिदा बेगम भी गुस्से में उसके कमरे से बाहर निकल गई थी। वो ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई थी। जैन और यूसुफ खान वहीं पर बैठे थे। बीवी के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा देखकर यूसुफ खान बोले तो वो चेहरे पर इत्मीनान जाहिर करने लगी। वो बेटे और शौहर के सामने बेटी की खुदसरी की बातें नहीं कर सकती थी। बोलो बेगम, क्या हुआ है तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? यूसुफ खान दोबारा पूछ रहे थे। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है। वो दोबारा से झूठ बोल रही थी। उसके बाद दोनों बाप बेटा भी खामोश हो गए। शारदा बेगम दिल ही दिल में सोच रही थी कि लाहौर आने का फ़ैसला कहीं गलत साबित तो नहीं हो गया। वो पेशावर के एक छोटे से गांव में रहते थे, मगर अब लाहौर आ गए थे। उनके बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ना था और आला तालीम हासिल करनी थी। वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन उसे लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। इसलिए वो अपने बेटे के लिए यहाँ पर आए थे और अब बेटी पढ़ने की ज़िद करने लगी थी और ये उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनके ख़ानदान में ऐसी लड़कियों का गला घोंट दिया जाता था जो लड़कों वाले कॉलेज में पढ़ने का जिक्र भी करती। परीक्षा ने पेशावर में रहकर मैट्रिक कर लिया था और अब 16 साल की उम्र में माँ से ज़ुबान लड़ाने लगी थी। परीक्षा गुल अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे रस्म और रिवाज पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उसे शुरू से ये रस्म और रिवाज पसंद नहीं थे। उसे ये सब जहर बराबर लगता था। दिल चाहता था कि बागी होकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि उसे इतना संगीन कदम उठाना पड़ता। दोपहर से शाम हो गई थी, मगर परीक्षे अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। साजिदा बेगम मुलाजमा के साथ शाम के खाने की तैयारियों में लगी हुई थी। वो 4 दिन पहले ही लाहौर शिफ्ट हुए थे। वो बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पहले भी उनकी लाहौर में प्रॉपर्टीज़ थीं और अभी वो अपने ही बंगले में रह रहे थे। खाना वगैरह टेबल पर सजाने के बाद साजिदा बेगम बेटी के कमरे में पहुंच गई। वो दिल की नरम थी, लेकिन लहजा हमेशा सख्त रखती थी। बेटियों की तरबियत उन्होंने ही करनी थी और वह जानती थी कि अगर कोई ऊंच नीच हुई तो कल कुला को सारा ख़ानदान उन्हें ही बातें सुनवाएगा। कि वही दो जवान बेटियों को लेकर लाहौर जैसे शहर में चली गई थी। गांव के लोग लाहौर को लंदन समझते थे। वो पेशावर के गांव से अब लाहौर आ चुके थे और लोगों ने तो उनके बारे में न जाने कैसी कैसी बातें बनाई थी कि अब तो उनकी बेटियां बिगड़ जाएंगी। वो लोग तो यहाँ पर वापस ही नहीं आएंगे और ना ही अपने ख़ानदान में शादियाँ करेंगे। परीक्षा गुल ने माँ को देखकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। वो साजिदा बेगम की सबसे छोटी औलाद थी। पहले नंबर पर आयज़ा गुल थी, जिसका निकाह हो चुका था और वो अपने कमरे में बैठी कामरान से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने मोबाइल छुपा कर रखा हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि उसके पास मोबाइल है। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त उसकी माँ साथ वाले कमरे में उसकी बहन के पास आई हुई है। दूसरे नंबर पर जैन था और सबसे आखिर में परीक्षा गुल थी। वो घर की सबसे छोटी बच्ची थी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा नखरे करती थी और सबकी लाडली भी थी। लेकिन साजिदा बेगम ने हमेशा उसकी लगाम खींच कर रखी थी। वो जानती थी कि बेटियां हद में ही अच्छी लगती हैं। ये तुम यहाँ पर क्या मुंह फुला कर बैठी हो? तुम्हारे बाबा भी पूछ रहे थे, चलो नीचे चलकर खाना खाओ, और मुझसे बार बार कह रही थी। और इस बार तो उन्होंने ज़रा सख्ती के साथ बात की थी। अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना।
آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تو اب میں بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی، اور وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں بات کر کے ایک مرتبہ پھر سے پیٹھ پھیر لی۔ وہ ماں کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ رشتے گل، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں بچے، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ لڑکیوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ وقت پر سنبھل جاؤ ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم بچی اور بچیوں کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب عائزہ کو بھی دیکھ لو، ہماری مرضی سے اس نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ اس نے بھی تو صرف میٹرک تک پڑھا تھا، اس کے بعد اس نے کالج جانے کی ضد نہیں کی تھی، تو تم کیوں ضد باندھ کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ بڑے تحمل کے ساتھ بیٹی کو سمجھا رہی تھی، مگر وہ ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ایسی اپنی بات منوا لے گی، ویسے اپنی ہر باتیں منوا لیتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کی بات مانی جانے والی نہیں ہے۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی وہیں پر بیٹھی تھی کہ عائزہ گل بھی وہیں پر آ گئی۔ امی بابا بلا رہے ہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ بیٹا میں کیا کروں، تم اسے دیکھو، میری سمجھ سے تو باہر آئی ہے۔ کہتے ساتھ ہی ساجدہ بیگم وہاں سے چلے گی اور وہ دونوں بہنیں اکیلی ہو گئی۔ ہاں بھائی بتاؤ کیوں امی کو تنگ کیا ہو بھائی؟ عائزہ دونوں بہن بھائیوں سے بڑی تھی اور اب پریشے پر بھی روب ڈال رہی تھی۔ پلیز تم تو چپ ہو جاؤ، مجھے یہ سب پتہ ہے کہ کیسے تم کامران بھائی سے چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتی ہو۔ فون ہے نا تمہارے پاس؟ پریشے گل نے جیسے ہی عائزہ گل کا بھانڈا پھوڑا تو وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ بدتمیز، جاسوسی کرنے والی عادت تمہاری اب تک نہیں گئی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس موبائل ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی، اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ یہ چھوڑو، مجھے کیسے پتہ چلا یہ بتاؤ کہ اب یہاں سے جا رہی ہو یا میں بتاؤں امی کو کہ تمہارے پاس موبائل ہے، اور وہ بھی کامران بھائی سے بات کرنے کے لیے؟ پریشے بڑی بہن کو دھمکی دینے لگی تھی۔ پلیز پریشے، امی کو مت بتانا ورنہ وہ میری جان لے لیں گی۔ جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہ کرو، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ عائزہ گل واقعی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اب چھوٹی بہن کی منتیں کرنے لگی تھی۔ پریشے گل ویسے بھی بتانے والی نہیں تھی، اسے اپنی آپ ہی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چوہا بلی کی طرح لڑتی رہتی تھی، اس لڑائی میں بھی ان کا پیار چھپا تھا۔ ایک شرط پر نہیں بتاؤں گی، پریشے گل نے معنی خیز انداز میں کہا تو عائزہ اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے پریشے نے اور کیا کیا سنا ہوگا۔ وہ کامران سے پیار محبت کی باتیں کیا کرتی تھی، وہ صرف اس کا کزن ہی نہیں بلکہ شوہر بھی تھا۔ ان دونوں کا نکاح آج سے 6 ماہ پہلے ہو چکا تھا، مگر رخصتی بعد میں ہونی تھی۔ کامران دبئی چلا گیا تھا، وہ کسی کاروبار کی گرد سے گیا تھا، وہ بھی خاندانی امیر تھے۔ 2 سال بعد اس نے پشاور واپس آنا چاہا اور پھر ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے شوہر سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر اب چھوٹی بہن سے گھبرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اچھا نہیں سمجھیں گے کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے۔ تمہیں میرا شوہر دینا ہوگا، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں دلاور کے سب سے بڑے کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر امی اس کے لیے مان نہیں رہی، پریشے نے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی بات سن کر عائزہ کو سانپ سونگھ گیا۔ پریشے تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ اگر زین نے سن لیا تو وہ تمہارا گلا دبا دے گا۔ بڑی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ زین سے ڈر رہی تھی، اور وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، زین نے جو کرنا ہے کر لے، میں نے امی ابو کو راضی کرنا ہے اور اس میں تم میری مدد کرواؤ گی ورنہ۔ یہ کہہ کر پریشے خباثت سے مسکرانے لگی تو عائزہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، مگر وہ اس پر اپنا غصہ نکال نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چھوٹی چڑیل سب کو جا کر بتا دے گی کہ وہ کامران سے فون پر باتیں کرتی ہے، اس لیے وہ چپ سادے بیٹھی تھی، بس دل پر پتھر رکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر والوں نے تو ماننا نہیں ہے، بس اس کے ساتھ 1-2 مرتبہ کہلوا دے گی تو اس کا بانڈا پھوٹنے سے بچ جائے گا۔ بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولی تو عائزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور کھانے پر چلو، یہ نہ ہو کہ امی پھر سے بلانے آ جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عائزہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی۔
دونوں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ عائزہ کے چہرے پر بے انتہا پریشانی تھی، مگر پریشا بالکل فریش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مردوں کو ٹینشن دے کر خود ٹینشن فری ہو جاتی تھی۔ وہ بڑی سویلی اور شرارتی سی لڑکی تھی۔ 16 سال کی عمر میں وہ اپنی عمر سے بڑی بڑی شرارتیں اور باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں اب ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ یہ تم دونوں آپس میں کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ عائزہ اس کے کان میں کچھ کہنے لگی تھی کہ اسی وقت یوسف خان نے زور سے کہا تو وہ کام کر رہے گی۔ وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور ان کی پہلی اولاد تھی۔ اس نے بہت پابندیاں دیکھی تھی۔ پریشے کے وقت پر تو تھوڑی بہت پابندیاں کم ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بابا جانی، میں تو بس ویسی بات کر رہی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کے پریشے ہنس رہی تھی۔ عائزہ بولو نا، کیا بات کر رہے تھے ہم؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ عائزہ نے یہ سنا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے دیکھ کر اسے چپ رہنے کے اشارے کرنے لگی تھی۔ بتاؤ بھی صحیح، کیا کہہ رہے تھے تم دونوں؟ زین نے کہا تو عائزہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گئی۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی تھی، مگر اس کے برعکس پریشے نہ ڈر لڑکی تھی۔ اچھا چھوڑو، میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے بابا مجھے زندہ نگل جائیں گے۔ وہ دانت نکالتے ہوئے بولی تو یوسف خان چھوٹی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے، بلکہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ساجدہ بیگم بھی کلمہ پڑھنے لگی تھی کہ کہیں یہ بے وقوف کالج جانے کی بات نہ کر دے۔ وہ گھبرا رہی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا، پریشا نے کالج جانے کی بات کی تو زین غصے میں آ گیا۔ پریشا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم کالج میں پڑھنے جاؤ گی، اور وہ بھی لاہور کے کالج میں؟ یہ کہنے سے پہلے اگر تم ایک مرتبہ سوچ لیتی تو یہ کہنے کی نوبت نہ آتی۔ وہ باپ کے سامنے ذرا لحاظ میں بات کر رہا تھا۔ اگر باپ نہ بیٹھا ہوتا تو شاید وہ اس وقت توڑ پھوڑ بھی کر چکا ہوتا۔ وہ پٹھانوں کا گرم خون تھا۔ بس کر دو یہ زین، تم کس لہجے میں بہن سے بات کر رہے ہو؟ یوسف خان نے بیٹے کو ہی ڈانٹ دیا، اور یہ پریشے کے لیے پلس پوائنٹ تھا۔ ویسے بھی یوسف خان اسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ اکثر اوقات وہ اس کی ناجائز باتیں بھی مان لیتے تھے، مگر یہ نہیں مان سکتے تھے پریشے بچے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں میٹرک سے آگے نہیں بڑھتی۔ میں دوبارہ تمہارے منہ سے بات نہ سنو۔ انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا تھا، مگر وہ بار بار ضد کرنے لگی تھی۔ وہ رونی سی شکل بنا کر بیٹھی تھی، اور پھر آخر کار وہ کھانے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی بات نہیں مانی گئی تھی، اور یوسف خان نے اسے تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اور اب کمرے میں آ کر دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے چادر کھینچ کر نیچے پھینک دی تھی، اور پھر توڑ پھوڑ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے اپنا کمرہ بہت زیادہ پیارا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے ہی ساری سجاوٹ کی تھی۔ ابھی وہ وہیں پر ہی بیٹھی تھی کہ زین کے علاوہ باقی تینوں اسی کے کمرے میں آ گئے، مگر وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میری جان، میں وہ بات نہیں مان سکتا جو تم کہہ رہی ہو۔ چھوڑ دو اس ضد کو، اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گھر پر رہا کرو، اور اگر تم کہو گی تو میں تم لوگوں کو کل مال گھمانے بھی لے جاؤں گا۔ اسے بچے کی طرح لالچ دے رہے تھے، مگر وہ باپ کی نہیں سن رہی تھی، اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ پریشا نے اپنا سر باپ کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ بابا مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے۔ آپ زین کی ساری باتیں مانتے ہیں، مگر میری یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں مان رہے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ آپ لوگ جائیں اس کمرے سے۔ پریشا مر گئی آپ سب کے لیے، وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی، اور وہ تینوں مسکرا رہے تھے۔ وہ سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اس لیے ہی ضد کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا۔ اس کے علاوہ تم جو کہو گی وہ میں تمہیں لا کر دوں گا۔ بتاؤ میرے بچے کو کیا چاہیے؟ وہ بھی ایسے پوچھ رہے تھے کہ جیسے چھوٹی بچی کھلونے کے لیے ضد کر رہی ہو۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے تھے۔ اس بات سے پریشا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی میں کالج نہیں جا پائے گی، اس لیے اس نے اپنی سب سے بڑی خواہش باپ کے سامنے رکھ دی، جو کبھی پوری ہونے والی نہیں تھی۔ بابا مجھے اسمارٹ فون چاہیے۔ کیا ہم اب بھی پرانے زمانے کی طرح لینڈ لائن یا پھر امی کا موبائل استعمال کریں گے؟ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے اپنا موبائل چاہیے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اتنی بڑی بات نہیں مانی گئی تو دوسری شاید مان لی جائے۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ بیگم
سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اور عائزہ تو توبہ توبہ کہہ رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن باپ کے سامنے کیسے موبائل کی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی اسمارٹ فون کی۔ ٹھیک ہے بچی، میں زین سے کہتا ہوں وہ کل ہی تمہارا موبائل لے آئے گا، بس تم وعدہ کرو کہ تم اپنی ماں کو دوبارہ کالج کے لیے تنگ نہیں کرو گی۔ جیسے یوسف خان کے منہ سے یہ نکلا تو ساجدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ عائزہ بھی دانت میں انگلی دبائے کھڑی تھی، اور پریشے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ باپ کے گلے لگی ہوئی تھی۔ بابا، آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں، آپ جیسے بابا کسی کے بھی نہیں ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے انہیں باتیں سنا رہی تھی، اب مسکے لگا رہی تھی۔ اچھا بس، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رونا دھونا بند کرو، ہمیں ہماری پریشے گلاب کی طرح کھلتی ہوئی اچھی لگتی ہے، نہ کہ روتے ہوئے۔ تم تو ہر وقت رندو بچی بن جاتی ہو۔ یوسف خان بیٹی سے پیار جتا رہے تھے، وہ اتنے بھی سخت نہیں تھے، مگر زین ان سے زیادہ سخت تھا، لیکن باپ کے کہنے پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف خان کی سوچ اپنے خاندان والوں سے تھوڑی بہت مختلف تھی، لیکن زیادہ مختلف بھی نہیں تھی۔ تھوڑی بہت مختلف ہونے کی وجہ سے وہ اب لاہور آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پریشا اکیلی بیٹھی تھی، اور وہ خوش ہو رہی تھی۔ پڑھائی کا اسے اتنا شوق نہیں تھا، بس وہ باہر نکل کر دنیا دیکھنا چاہتی تھی، اور اب اسے دنیا کمرے کے اندر ہی ملنے والی تھی۔ اگلے دن جب یوسف خان نے زین خان سے کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، اور باپ سے بدتمیزی کرنے پر تل گیا تو انہوں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ زین، میں ابھی زندہ ہوں، اس بات کو کبھی مت بھولنا، جب تک میں زندہ ہوں تو ہمیشہ میری مرضی چلے گی۔ جاؤ اور بہن کے لیے اچھا سا موبائل لے کر آؤ، مہنگا موبائل لے کر آنا۔ یوسف خان کی بیٹی کا موبائل اچھا ہونا چاہیے۔ وہ بیٹے کے سامنے روب جما رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے اس نے بلا وجہ ہی اونچی آواز میں بات کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کی کبھی بھی نہیں مانتا۔ ابھی شام کو وہ پریشے کے لیے اسمارٹ فون بھی لے آیا۔ پریشے موبائل دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ زین خان نے ہی اسے سم ڈال کر دی تھی، اور اب وہ دونوں بہنیں بیٹھی تصویریں بنا رہی تھی۔ زین ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر غصہ کر رہا تھا، مگر پریشے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا آگے پریشے کیا گل کھلانے والی ہے۔ اگر یوسف خان کو پہلے پتا ہوتا تو وہ مرتے دم تک بیٹی کو موبائل لے کر نہیں دیتے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ پریشے آہستہ آہستہ اسمارٹ فون استعمال کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی، اور ویسے بھی آج کل کی جنریشن تو بڑی جلدی موبائل سیکھ کر استعمال کرنا سیکھ جاتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس صرف اور صرف اس کی 2 کزنز کا ہی نمبر تھا جو ملتان میں رہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی وہاں پر بسے ہوئے تھے، اور ان کے پاس موبائل شروع سے ہی تھے، مگر پریشے کے پاس موبائل نہیں تھا، اس لیے ان کی بات نہیں ہوتی تھی، مگر اب وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ ان 2 کزنز کے علاوہ بھائی اور باپ کا نمبر تھا، اور ماں کے پاس جو چھوٹا فون تھا اس کا بھی نمبر اس نے سیو کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے تو وہ بہت زیادہ بور ہو جائے گی، اس لیے اس نے فیس بک انسٹال کر لی۔ فیس بک اس کے موبائل پر جگمگا رہی تھی، اور طرح طرح کے لوگوں کی آئی ڈیز بھی نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر ایک آئی ڈی پر پڑی۔ وہ واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت انسان تھا۔ وہ ایک نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج تک اس نے ایسا شخص کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پشاور میں کتنے حسین لڑکے تھے، اس کے پھپھو کا بیٹا تو اس پر جان نچھاور کرتا تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ اسی وقت پریشے نے عائشہ خان کے نام کی آئی ڈی بنا لی۔ اسے اپنی تصویر نہیں لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر اس کی خیر نہیں، اس لیے تو اس نے فیک نام کی آئی ڈی بنائی تھی، تاکہ اگر کبھی اس کے بھائی نے دیکھ بھی لیا تو وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کس کی آئی ڈی ہے۔ آئی ڈی بناتے اس نے اس نوجوان مرد جس کا نام موسیٰ ملک لکھا ہوا آ رہا تھا اس کے پاس پرسنل میں میسیج بھیج دیا، جو فوراً سے سین کر لیا گیا کیونکہ وہ آن لائن بیٹھا تھا۔ دوسری طرف سے بھی جواب آ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی کہ لاہوری کتنے اچھے ہیں۔ ایک انجان شخص کو میں نے السلام علیکم کہا اور اس نے فوراً سے جواب بھی دے دیا۔ دونوں کی بات چیت چل نکلی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے بارے میں بتاتی جا رہی تھی کہ کیسے وہ پشاور سے یہاں لاہور آئے اور اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ میسیج پر بات کر رہے تھے، مگر اب وہ کال پر بات کر رہے تھے۔
وہ اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی تصویر بھیجو۔ وہ بھی شاید اس پر جان نچھاور کر بیٹھا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اس کی کوئل جیسی میٹھی آواز سن کر۔ مگر وہ اپنی تصویر کیسے بھیج سکتی تھی؟ ابھی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے جانا بھی نہیں تھا۔ پریشا اسے کہہ رہی تھی کہ میں ابھی آپ کو اپنی تصویر نہیں بھیج سکتی، ہم ویسے بھی پٹھان ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر اس گھر سے میرا جنازہ نکلے گا۔ اس بات پر موسیٰ ملک ہنسنے لگا تھا کہ کیا آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والے بھی پریشا کی مخالفت کریں گے، وہ بھی صرف اور صرف ملکوں میں رشتہ کرتے تھے، لیکن ابھی ان دونوں کے درمیان رشتے اور شادی کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بس ضد کر رہا تھا کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب ان دونوں کو بات کرتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ پریشا نے اب تک اپنی کوئی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ آج وہ پھر سے ضد کرنے لگا تھا، پریشا گل پلیز مجھے اپنی تصویر بھیجو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں تمہاری آواز سن چکا ہوں، تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پریشا نے اسے اپنا اصلی نام بتا دیا تھا۔ آئی ڈی پر تو عائشہ خان لکھا ہوا تھا، لیکن اس سے بتایا تھا کہ یہ اس نے جان بوجھ کر ہی غلط لکھا ہے۔ موسیٰ جان پلیز میں آپ کو اپنی تصویر نہیں بھیج سکتی، آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے موسیٰ ملک نہیں بلکہ موسیٰ جان کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں عشق کر بیٹھی تھی، اور وہ بھی صرف ایک آئی ڈی پر مینشن تصویر دیکھ کر، اور واقعی میں وہ تصویر کوئی غلط بھی نہیں تھی، وہ سچ میں ہی موسیٰ ملک تھا، اور تھا بھی اتنا ہی حسین کہ کوئی بھی لڑکی مر مٹتی تھی۔ اس کے اپنے خاندان کی لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، لیکن وہ بھی خاندان کی لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ پریشا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، پلیز مجھے اپنا دیدار کروا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، وہ اتنے دنوں سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اسی لیے ہی جذبات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں بھیجتی ہوں اپنی تصویر، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کون سی تصویر بھیجے، ساری سیلفیاں تھیں جو اس نے خود ہی بنائی تھی۔ ایک تصویر تھی جو عائزہ کے ساتھ تھی اور وہ بہن کی تصویر بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک سیلفی ہی بھیج دی جس میں وہ بال آگے کو کیے کھڑی تھی اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک بھی تھی۔ وہ بالکل کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بلیک کلر کا دوپٹہ گلے سے لگا ہوا تھا۔ اس نے تصویر کو ون ویو میں بھیجا تھا، جسے دیکھ کر موسیٰ ملک پہلے سے بھی زیادہ پاگل ہو گیا تھا۔ بھلے ہی اس نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ تصویر کو سیو نہیں کر پایا تھا، مگر پھر بھی اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ دوبارہ اسے کال کر دی۔ ہائے ظالم، تم تو مار ڈالو گی پریشا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تمہاری آواز تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اور تم اپنی آواز سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا تھا، اور وہ کھلکھلا کر ہنستی جا رہی تھی۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی اس محبت کے خیل میں اس کے پر جل جائیں گے۔ وہ دونوں راتوں کو بات کرتے تھے، وہ بلا جھجک کال پر بات کرتی تھی۔ کبھی کبھی عائزہ کو اس کے کمرے سے آوازیں آتی تھی، مگر آج تک وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، وہ اس بات تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتی تھی کہ اس کی بہن اتنی آگے بڑھ گئی ہے، ایک انجان شخص سے دوستی قائم کر لی ہے۔ اگلے کچھ دنوں بعد موسیٰ ملک ضد کرنے لگا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، مگر وہ ملنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن کیا کرتی، وہ بھی آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور ہوگی اور حامی بھر لی کہ وہ کل دوپہر میں اپنی بہن کے ساتھ آئے گی، اور اب اسے عائزہ کو منانا تھا۔ عائزہ کی دکھتی رگ تو پہلے سے ہی اس کے ہاتھ میں تھی، بس اس نے حکم کا اکا چلانا تھا۔ وہ عائزہ کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، وہ اندر فون پر بات کر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باہر کھڑی ہے۔ وہ دانت نکال کر ہنس رہی تھی، وہ کامران سے کہہ رہی تھی کہ آپ کب آئیں گے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ بہن کے منہ سے ایسی باتیں سن کے اس کی ہنسی نکل گئی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ خود ایسی باتیں کر کے آ رہی تھی۔ اس کے موبائل میں موسیٰ ملک کی تصویریں بھر چکی تھی۔ وہ اکثر اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھیجا کرتا تھا، کیونکہ وہ تو لڑکا تھا، اسے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ لڑکی تھی، اس لیے ہی ون ویو میں تصویر بھیجی تھی۔ اسی وقت ہی پریشا نے عائزہ کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی، تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی موبائل میٹرس کے نیچے رکھ کر دروازے تک پہنچ گئی، اور جیسے دروازہ کھلا تو ایک ٹھنڈا سانس لے کر آئے گی۔ پریشا تم ہو؟ میں تو سمجھی تھی شاید امی یا زین ہے، بتاؤ کیوں موت کے فرشتے کی طرح رات کے 10 بجے نازل ہو گئی ہو؟ وہ ریلیکس ہو کر بولی تھی۔
مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جیسی پریشا گل نے کہا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی الٹی سیدھی مدد مانگنے کے لیے آئی ہوگی۔ بتاؤ کیا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے؟ پہلے بھی میں نے تمہارے لیے بات نہیں کی تھی۔ تم جانتی ہو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ بلا جھجک کہہ رہی تھی۔ واقعی اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، مگر اس بار تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ پچھلی بار بھلے ہی میں نے تمہیں بخش دیا تھا، مگر اس بار نہیں بخشوں گی۔ اس کی بات سن کر عائشہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوگی، اور پھر جب پریشا نے اپنی طرف کی کہانی سنائی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئی۔ پریشا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ تمہیں محبت ہو سکتی ہے تو کیا مجھے نہیں ہو سکتی؟ مجھے بھی محبت کا حق ہے، اور میں کچھ غلط نہیں کر رہی، صرف ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ہم پبلک پلیس پر ملیں گے، اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بات کیے جا رہی تھی۔ میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی، صرف یہی کر سکتی ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ عائشہ نے کہا تو پریشا غصے میں آ گئی۔ مگر میں ضرور بتاؤں گی، یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے جانے لگی تو عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا بابا، چلوں گی تمہارے ساتھ، کب چلنا ہے؟ وہ حامی بھر بیٹھی تھی۔ وہ اپنی محبت کو سارے زمانے میں رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کل دوپہر کو 2 بجے جانا ہے۔ امی کو میں منا لوں گی، اس کی فکر تم نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر موسیٰ ملک کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ وہ کل آ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے گھر بہت زیادہ فاصلے پر تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر پریشا کے پاس پہنچ جائے، حالانکہ اس نے صرف اس کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ اور پھر اگلا دن بھی آ گیا۔ وہ دونوں ماں سے ضد کر کے ڈرائیور کے ساتھ مال آ گئی تھی۔ مال کی کیفیٹیریا میں انہوں نے ملنا تھا۔ ڈرائیور تو باہر رہ گیا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ اندر یوسف خان کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ پریشا اور موسیٰ ملک ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر عائشہ بالکل اکیلی بیٹھی دور سے انہیں گھور رہی تھی۔ وہ بہن کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر، ہینڈسم اور فیشنیبل لگ رہا تھا، لیکن عائشہ کو یہ لگا تھا کہ وہ عمر میں سے کافی بڑا ہے، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اس بارے میں پریشا سے بھی بات کرے گی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ پریشا جان، مجھے نہیں پتا، بس میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں کب اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں۔ جیسے موسیٰ ملک نے کہا تو پریشا سختے میں آ گئی۔ موسیٰ جانی، یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر موسیٰ کو حیرت ہوئی کہ پھر وہ اسے ملنے کے لیے کیوں آئی ہے، مگر اس نے یہ بات نہیں کی تھی کیونکہ محبوب کو رسوا تو نہیں کیا جاتا۔ بس مجھے نہیں پتا، تم نے اپنے گھر والوں کو منانا چاہے جیسے بھی مناؤ، ہم دونوں شادی کریں گے اور اپنا گھر بسائیں گے، ہم کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ وہ اس سے بڑا تھا، وہ تقریباً 29-30 سال کا تھا، اور اب اسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اسے پریشا جان بلا کرتا تھا اور وہ اسے موسیٰ جان کہتی تھی۔ اب بھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر اب تشویش آ گئی تھی، جو دور بیٹھی عائشہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر 1.5-2 گھنٹہ ایک ساتھ گزارنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ وہ اپنی محبت کو یوں ادھورا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اپنے گھر والوں کو منائیں گے۔ موسیٰ نے بھی اسے کہا تھا کہ ان کے خاندان میں بھی باہر شادی نہیں کی جاتی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو جیسے تیسے منا لے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن پریشا کو بہت زیادہ مشکل ہونے والی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ عائشہ اسے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر ڈرائیور کے سامنے پوچھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر گھر پہنچ کر وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ ساجدہ بیگم کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں کیا کھچڑی پکا رہی ہیں۔ پریشا ویسے موسیٰ خوبصورت تو تھا، لیکن عمر میں تم سے کافی بڑا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب بھی سوچ لو۔ جیسے عائشہ نے کہا تو پریشا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ عائشہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ محبت میں عمر کہاں دیکھی جاتی ہے، اور ہم کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جلد سے جلد، تاکہ ہم کسی بھی کوتاہی میں نہ پڑیں۔ وہ وہی باتیں کر رہی تھی جو اسے موسیٰ ملک نے سکھا کر بھیجی تھی۔
ऋषि वैसे तुमसे एक बात करूं? आयजा ने कहा तो वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने लगी। मोहब्बत में उम्रें कहाँ देखी जाती हैं, मोहब्बतें बस हो जाती है, जैसे हम दोनों को भी है। और अब हम दोनों शादी भी करके रहेंगे। उसके इरादे देखकर आयशा बहुत ज्यादा डर रही थी। और फिर मामला यूं ही आगे बढ़ता गया। वक्त तो पर लगाकर उड़ता जा रहा था। आज हफ्ते का दिन था। जैन और यूसुफ खान घर पर नहीं थे। सारिदा बेगम भी लाहौर में किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। वो दोनों बहनें घर पर अकेली थी तो परीशा ने मूसा मलिक को बुला लिया। उसने अपने घर का पता पहले ही दे दिया था। अब उसके घर के बाहर आ खड़ा था। वो कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी। वो ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्राउज़र में आम से हुलिये में था, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। उसे देखकर ठंडी आहें भर रही थी। वो एक दूसरे को देख भी रहे थे और कॉल भी चल रही थी। ये नज़ारा दिल लुभाने वाला था। इन दोनों से सब्र नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि उसने अपने घर में बात की है। वो लोग कह रहे हैं कि वो उसकी शादी कार से बाहर नहीं करेंगे, लेकिन वो तसल्ली दे रहा था कि मैं उन्हें मना लूँगा। मगर दूसरी तरफ परीशा ने तो अभी तक बात ही नहीं की थी। मगर आज उसने भी वादा किया कि वो भी अपनी अम्मी से बात करेगी। वैसे भी वो सोच रही थी कि माँ से बात कर ले। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया तो परीशा ने भी खिड़की बंद कर ली। कमरे की खिड़की तो बंद हो गई थी, मगर दिल की खिड़की, दरवाजे, हर चीज़ खुल गई थी। फिर जब दोपहर को सारदा बेगम वापस आई तो वो मिसनी बनकर माँ के पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ, आज क्यों मेरे पास आकर बैठ गई हो? वो भी हैरान हो रही थी। जब से उसका मोबाइल आया था वो हर वक्त मोबाइल में सर दिए रहती थी और कभी भी माँ के पास आकर नहीं बैठती थी। अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आयजा भी पास ही बैठी थी, जो उसे इशारे कर रही थी कि ये जसारत मत करना, वरना दोनों मारी जाएंगी। लेकिन उस पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। बोलो, क्या बात है? सारदा बेगम ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो वो थूक निकलते हुए आखिर अपनी बात कर ही बैठी। उसकी बात सुनकर सारदा बेगम तो इतनी पागल होगी कि अपना सर पीटने लगी। आयजा, इसे कहो चली जाए यहाँ से। ये किसी लड़के को पसंद करती है। मैं नहीं जानती ये क्या बकवास कर रही है। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बात मानना तो दूर की बात है, वह परीक्षा से बात भी नहीं कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करे। अम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि आयजा से आप मुझे जवाब दें। आप क्यों नहीं मान सकती मेरी बात? मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ मूसा से। वह जज्बात में आकर ये भी कह बैठी कि वो शादी भी कर लेगी। उसकी बात सुनकर सारदा बेगम आंखें से बाहर होगी और उसे बालों से पकड़ लिया। वो रो रही थी और कह रही थी कि आपने जो करना है कर ले, मैं मूसा से शादी करूँगी। उसने माँ को बताया नहीं था कि आखिर मूसा से उसका राब्ता कैसे हुआ है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी बेटी ये क्या बकवास कर रही है। फिर वो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और आयजा को भी सख्ती से मना कर दिया कि तुमने भी दरवाज़ा नहीं खोलना। वह दरवाज़ा पीट रही थी, कह रही थी कि मैं मूसा मलिक से शादी करके रहूँगी। सारदा बेगम गुस्से में ड्राइंग रूम में इधर से उधर टहल रही थी। आयजा भी वहीं पर थी। क्या तुम इस बारे में जानती थी? उन्होंने आयजा से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। वैसे भी वो आयजा को बड़ी नेक बाग समझती थी। वो नहीं जानती थी कि वो अपने शौहर से बातें करती है, और अगर वो सुन भी लेती तो शायद इतना ज़्यादा गुस्सा ना करती जितना परीक्षा पर कर रही थी, क्योंकि वह एक अनजान शख्स से ताल्लुक़ बनाए हुए थी और ये सारदा बेगम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सारी रात वो कमरे में बंद रही। सुबह जाकर सारदा बेगम ने उसे खोला था। शौहर और बेटा अब घर से चले गए थे। उन्होंने उसे खाना दिया और एक मर्तबा फिर से उसे समझा भी दिया कि ये बात अपने ज़हन से निकाल दो, लेकिन वो अब भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। सारदा बेगम ने उसे मोबाइल छीनना चाहा तो उसने मोबाइल देने से भी इनकार कर दिया। वो मोबाइल पहले ही छुपा चुकी थी। वो गुस्से में बाहर निकल आई थी। वो समझ तो गई थी कि वो मोबाइल पर ही किसी के साथ राब्ते में है, लेकिन वो क्या करती? उसने मोबाइल दिया ही नहीं था। सारदा बेगम मामला बढ़ाना नहीं चाहती थी कि कहीं ये बात बेटे और शौहर तक न पहुंच जाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बात बड़ी जल्दी इन दोनों तक पहुंचने वाली है। वो जब भी घर आते थे तो भतीजों को गैर मौजूद पाते थे। आज भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो यूसुफ खान ने अपनी बेटी का जिक्र छेड़ दिया। आयजा बच्चे, परीक्षा कहाँ है? वो तो 2-4 दिनों से मुझे कहीं
دکھائی ہی نہیں تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، انہوں نے اپنی طرف سے طبیعت والی بات کہہ دی تھی۔ عائزہ کو بھی لقمہ مل گیا تھا۔ جی بابا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ یہ بات سن کر یوسف خان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں دیکھتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ وہ اب سوہے سے اٹھ کر جانے لگے تھے اور ان دونوں ماں بیٹی کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ دونوں بھی پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ عائزہ آگے بھاگ گئی تھی، وہ بزرگ تھے اس لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، مگر وہ اوپر پہنچ کر کمرے کا لاک کھول چکی تھی اور اسے سمجھا بھی دیا تھا کہ بابا آ رہے ہیں، خراب طبیعت کی ایکٹنگ کر لو ورنہ بچو گی نہیں۔ وہ بھی چہرے پر نقاہت سجا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نقاہت پہلے سے تھی، اسے واقعی میں بخار ہو رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آتے ساتھ ہی یوسف خان نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا سر بخار میں تپ رہا تھا۔ ارے میری جان کو تو اتنا تیز بخار ہے، چلو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ ضد کر رہے تھے، پھر آخر کار وہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ اب وہ ڈاکٹر سے واپس آ چکی تھی۔ وہ بہت ساری دوائیاں لے کر آئی تھی، مگر اس نے دوائیوں کو کھایا نہیں تھا۔ اس کی اصل دوائی تو موسیٰ ملک سے شادی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موسیٰ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ہم بھاگ چلتے ہیں ورنہ یہ لوگ ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے، مگر وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے وہ یہی قدم اٹھا لے گی۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زین گھر پر نہیں تھا۔ وہ ابھی واپس آیا تھا، اس کے کمرے سے آواز سن کر وہیں پر رک گیا تھا اور اب اس کی محبت کے قصے بھی سن چکا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ موبائل کو دوپٹے کے پلو میں چھپا کر آگے آ گئی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو زین نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تو وہ زمین پر جا گری۔ موبائل بھی ماربل کے فرش پر گر کر ٹوٹ چکا تھا تو اس کا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ زین زور زور سے چلا رہا تھا، وہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ آواز سن کر وہ تینوں بھی وہیں پر آ چکے تھے۔ زین نے باپ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی غصے سے پاگل ہو گئے۔ بھلے وہ اسے جتنا بھی پیار کرتے تھے، جتنے بھی اچھے بن لیتے، مگر انہیں یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے بیٹی پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا، مگر بہت زیادہ باتیں سنائی تھی اور ساتھ میں بیوی کو بھی باتیں سنائی تھی کہ تم نے ہی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ ٹوٹا ہوا موبائل زین نے اٹھا لیا تھا۔ پریشا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی کیونکہ ساری کہانی زین نے سنا دی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا اسے دو ٹوک انداز میں یہ سمجھا کر وہاں سے جا چکے تھے کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ اب وہ تینوں ماں بیٹیاں اکیلی رہ گئی تھی۔ پریشا، تم میرا کتنا امتحان لوگی؟ ساجدہ بیگم بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں گھور رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی اس کے کمرے سے چلے گئے۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی اور پھر اگلا دن بھی آ گیا۔ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور پانی کا ایک گھونٹ بھی گلے میں نہیں ڈالا تھا۔ اور پھر اگلی رات بھی ہو گئی۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عائزہ جاگ رہی ہوگی، اس لیے وہ اس کے پاس مدد لینے کے لیے پہنچ گئی۔ وہ موسیٰ ملک کو اطلاع کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے عائزہ سے فون لیا تھا۔ موسیٰ کا نمبر اسے ویسے بھی زبانی یاد تھا۔ اسے موسیٰ کو کال ملا کر ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ میں تمہیں ابھی لینے آ رہا ہوں۔ وہ اتنی جلدی اور تو کوئی فیصلہ نہ کر پائی، اس لیے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بیگ پیک کر رہی ہوں، تم مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ عائزہ پریشا کے کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ عائزہ اس کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ یہ مت کرو ورنہ امی ابا مر جائیں گے، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی عائزہ کے فون پر میسج آیا کہ میں نیچے آ چکا ہوں تو وہ بیگ اٹھا کر نیچے پہنچ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اب لان میں آ چکی تھی۔ چوکیدار سو رہا تھا مگر پھر بھی وہ گیٹ کے ذریعے سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ پچھلی سائڈ پر آ گئی تھی جہاں پر لوہے کی سیڑھی ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ اس نے لوہے کی سیڑھی کو دیوار کے ساتھ لگایا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی۔ وہ دیوار پر چڑھی بیٹھی تھی، بیگ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف زمین بہت نیچے تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے چھلانگ لگائے۔ پھر موسیٰ نے اپنی گاڑی دیوار کے ساتھ لگائی تو وہ گاڑی پر چھلانگ لگا گئی۔
اب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اسے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، ہم آج ہی کراچی چلے جائیں گے، اور پھر ساری رات سفر میں گزر گئی۔ وہ صبح کے قریب ہی کراچی پہنچے تھے اور دوپہر کو ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ سارا راستہ اسے یہ خوف ستاتا آیا تھا کہ کہیں موسیٰ گندا انسان نہ نکلے، لیکن اب نکاح ہو چکا تھا اور وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا۔ موسیٰ نے اسے کہہ دیا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ دوسری طرف یوسف خان اور زین خان اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ بھاگی کیسے ہے، جبکہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ 3-4 دن تک تو اسے پاگلوں کی طرح پورے لاہور شہر میں ڈھونڈتے رہے، مگر پھر انہیں اطلاع مل گئی کہ وہ تو کراچی میں ہے۔ انہوں نے اپنے بندے کراچی بھیج دیے تھے، مگر ابھی تو خود کراچی نہیں گئے تھے کہ آدھے راستے سے بندوں کی کال آ گئی کہ سڑک پر ایک لاش ملی ہے، شاید وہ پریشے کی ہے۔ جیسے یوسف خان نے یہ سنا تو بھلے وہ جتنے بھی غصے میں تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس لاش کا چہرہ بری طرح سے کچلا گیا تھا، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یوسف خان اور زین خان اب وہیں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکی بھی گوری چٹی اور دبلی پتلی سی تھی، عمر بھی پریشے جتنی تھی، چہرہ تو کچلا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید واقعی میں یہی پریشے ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اب یوسف خان خود کو کوس رہے تھے کہ کیوں نہ بیٹی کا نکاح کرا دیتے۔ وہ پڑھے لکھے تھے، ان کے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ان کی سوچ تھوڑی مختلف تھی، مگر خاندان والوں کے ساتھ رہ رہ کر ان کی سوچ روایتی ہو گئی تھی۔ مگر پھر سے پڑھا لکھا ذہن سوچنے لگا تھا کہ کیوں نہ بیٹی کا عزت سے نکاح کرا دیتا۔ اگر نکاح کرا دیتا تو اسے قدم اٹھانا ہی نہ پڑتا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ غلط لاش کو اٹھائے کھڑے ہیں، اب اس بات کا انکشاف 1 گھنٹے کے اندر ہو گیا۔ اس لاش کے وارث آ گئے تھے، وہ نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ ان لوگوں کے پاس تو کوئی نشانیاں تھی ہی نہیں۔ یوسف خان نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ جب انہیں بیٹی ملے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ سینے سے لگا لیں گے۔ مگر ذہن کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہ یہیں پر رہ رہے ہیں۔ پریشے گھر پر اکیلی تھی۔ موسیٰ گروسری کرنے گیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ موسیٰ ملک کے دوست کا فارم ہاؤس تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ انٹرکام گھر کے اندر لگا ہوا تھا اور پریشے کو لگ رہا تھا کہ باہر گیٹ پر کوئی آیا ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر آ گئی تھی اور پھر گیٹ بھی کھول دیا۔ باپ اور بھائی کو دیکھ کر وہ کانپنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ مگر جیسے یوسف خان نے بیٹی کو گلے سے لگائے تو وہ یقین نہیں کر پائی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ زین کو تو غصہ آ رہا تھا، مگر وہ باپ کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بیٹی کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے اور ایک لمبی مسافت کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ وہ تو گھر آ چکی تھی۔ دوسری طرف موسیٰ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی ہے۔ وہ اپنا موبائل ساتھ لے آئی تھی۔ ویسے بھی یوسف خان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ اس لڑکی کی لاش کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے اب سختی نہیں کر رہے تھے۔ زین اپنی انگلیاں کاٹتا رہ گیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ عائزہ اور ساجدہ بیگم پریشے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے انہیں بھی یہی اطلاع ملی تھی کہ وہ مر چکی ہے، مگر وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی کہ اسی وقت ہی موسیٰ کی کال آنے لگی۔ اس نے گھر والوں کے سامنے اس کی کال اٹھا لی اور کہہ دیا کہ میں امی بابا کے گھر آئی ہوئی ہوں۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ یوسف خان نے بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور داماد سے بات کرنے لگے۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ اب عزت کے ساتھ بارات لے کر ہو۔ ان کی بات سن کر موسیٰ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور پھر 1 ہفتے بعد دھوم دھام سے جب پریشے کی بارات آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی۔ اب وہ رخصت ہو کر ملک ہاؤس آ چکی تھی۔ بنگلہ بہت بڑا تھا۔ سب سے بڑی ان دونوں کی خوشی تھی، وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ یہی سوچ رہی تھی کیا واقعی میں قسمت ان پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ دونوں کے گھر والوں نے ان دونوں کے رشتے کو بڑی جلدی قبول کر لیا تھا۔ موسیٰ جان، مجھے تو
یقین نہیں آ رہا کہ بابا اتنی جلدی مان جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے باپ کے بارے میں کر رہی تھی۔ میری جان، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ رونے کے دن ختم ہوئے، اب تو ہنسی خوشی کے دن ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ اسے سینے سے لگا گئی۔ اب وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن چکے تھے۔ رشتہ تو پہلے بھی مضبوط ہی تھا، لیکن اب رخصتی ہو چکی تھی، اور وہ بھی بڑوں کی رضامندی سے۔ اسی لیے تو وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ان دونوں کی مشکلات ختم ہو چکی تھی۔ خوشی ان دونوں کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بھلے اس سفر میں بہت زیادہ سختیاں تھیں، لیکن آخرکار ان کی محبت کو منزل مل گئی تھی۔ ایک نہ ایک دن کشتی کو کنارہ ضرور ملتا ہے، بھلے سمندر جتنا بھی وسیع ہو، لیکن کنارہ ضرور آتا ہے۔ ان دونوں کی محبت کو بھی کنارہ مل چکا تھا۔ خوشی ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، اور اس کے کاندھے پر سر رکھے پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ موسیٰ ملک کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی محبت کو پا لے گا۔ ان دونوں کی محبت بڑی ہی مشکل تھی، جو خاندانی رسم و رواج سے نکل کر اب یہاں تک پہنچی تھی۔ ملک فیملی اور خان فیملی دونوں میں ہی پہلی مرتبہ غیر برادری میں شادی ہو چکی تھی۔ پہلے تو لوگوں نے بڑی باتیں بنائی، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے منہ بھی بند ہو گئے، کیونکہ لوگ ایک دو دن ہی بولتے ہیں، اور اب وہ دونوں پیار محبت سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔